अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम नाज़मुद्दीन नाज़िम और मेरे प्रोग्राम का नाम मेरे शहर के लोग। मेरे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन इनका ज़्यादा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से रहा है। इनका ख्वाब है कि कनाडा में बसने वाली मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी पैदा की जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कहते हैं कि वॉलंटियरिज्म से ये सब मुमकिन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये इस सिलसिले में क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्या इनके अहदाफ हैं और किस तरह ये काम करते हैं। मेरे आज के मेहमान का नाम है बुरहानुल हक। अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई। वालेकुम सलाम। जी जनाब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और आपसे जैसे हर आने वाले से पहला सवाल मेरा अमूमन यही होता है कि जी इससे पहले कि हम आपके जो काम कर रहे हैं उस पर जाएं, ये अपने बैकग्राउंड के मुतालिक बताइए कि आपने कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा? हाँ, आपने दर्स व तदरीस का हवाला पहले ही दे दिया है। पूरी ज़िंदगी ही हुसूल इल्म का रहा सिलसिला आपका अब तक रहा माशाल्लाह। 70 सालों में माशाल्लाह 6 मुल्कों की सैर करने का मौका मिला। वाह। और दर्स तदरीस को हमेशा हमने मिस किया, क्योंकि मैं नॉर्थ अमेरिका में जब आया तो पहले तो ये बताइए कि आपने पढ़ा कहाँ से था, कौन सा शहर था जिसमें जहाँ से आपने इल्म हासिल करना शुरू किया? जी, मैं कराची से हूँ। अच्छा। जब कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ठीक है। और वहीं हमारे दौर की वो दौर देखा हमने जबकि हम और आप पूरी दुनिया के लिए तैयार किए गए थे गालिबन। एक ऐसा माहौल हमें मिला था कि आज 70 साल के सफ़र में मुझे कभी कोई दुश्वारी ना हुई किसी और कौमियत के साथ मिल बैठने में। क्या बात है। यही उस शहर का खासा था। मुझे याद है बचपन में जब मेरे नाना मुझे एक स्कूल में दाखिल कराने ले गए तो उसकी पेशानी पर लिखा था इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये था नवाब बहादुर यार जंग के नाम से BYJ बहादुर यार जंग अकेडमी। ठीक, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह वहाँ में ऐसे उस्ताद मिले, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब। ओ, तालीमी बालगां वाले। 3 साल तक वो हमारे टीचर रहे। और हम जब मैट्रिक से बाहर निकले तो पता चला हम नॉन मदर टंग हैं। अच्छा। यानी इंग्लिश मीडियम था स्कूल वो। अच्छा। लेकिन इन लोगों की सोबत थी। तो वहाँ से आप इब्तिदाई तालीम वहाँ से हो गई, उसके बाद आपने ज़ाहिर है कि कराची यूनिवर्सिटी आप गए। वहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? ग्रेजुएशन में भी मुझे एक बहुत ही आला शख्सियत मिली, डॉक्टर मुश्तबा करीम साहब की, जिन्होंने वहाँ एक नई टेक्नोलॉजी चलते चलते फिजिक्स में टेलीविज़न टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की, क्योंकि टेलीविज़न स्टेशन कराची में बन चुका था। हाँ, वो 100 बन चुका था 67 में। जी बिल्कुल। तो हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपने उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न से हमने MS किया। वाह। तो ये करने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ डिप्लोमा भी कर लूँ। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के बाद डिग्री लेने के बाद आपने सोचा अब डिप्लोमा किया जाए? कुछ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह की थी कि मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत फास्ट डेवलपिंग है। तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गया, उनका दफ्तर का वक्त ख़त्म हो गया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो डायरेक्टर साहब थे, मुझे नहीं मालूम था कि वो डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मैंने अपना इंदिया जाहिर किया, तो वो बहुत हंसे, कहने लगे कल आप आइए, यहाँ सब लोग मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। तो मालूम हुआ सुबह जब मैं पहुंचा हूँ तो ये डायरेक्टर साहब थे। अच्छा। डायरेक्टर सत्तार साहब बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ही पुरखलूस लोग।
انہوں نے جب سنا کہ MS الیکٹرانکس اور ٹیلی ویژن ہے تو فوری طور پر انہوں نے وہاں پر آپ کو کہا کہ آپ کو تو پڑھانا ہے، اچھا پڑھنا نہیں تو آپ کو کلاس دے دی بجائے آپ اس کے کلاس اٹینڈ کرتے؟ صرف کلاس دی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ہفتے کے بعد وہ انسٹیٹیوٹ میں آئے اور پوچھنے لگے کہ کیسا آپ لوگوں کا، اور وہ فنکشن تھا، نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی تھی اور نپن الیکٹرک کمپنی نے ہمیں ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی دے دیا تھا. اچھا، تو یہ سارا کام مجھے کرنا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیسا ہے یہاں؟ میں نے کہا کہ یہاں میں ہسٹری اور جیوگرافی آف الیکٹرانکس پڑھا رہا ہوں. اچھا، تو کہنے لگے آپ آ جائیے. اس وقت سے انہوں نے مجھے سلیبس بنانے پر لگا دیا. تو وہاں پر آپ نے سلیبس بنانا شروع کیا؟ وہاں سے تو اچھا. ٹیکنالوجی کو وہاں ٹرانسمیشن اسٹیشن بنانا، اور ماشاءاللہ پھر ہمارا پورا بیچ 3 بیچز ہم نے ٹیلی ویژن کے لیے آپ نے تیار کیے. یہ جو ہمارے جتنے انجینئر کام کر رہے تھے، اتنا اچھا کام کرتے تھے، وہ سب آپ کے تیار کیے ہوئے تھے. اسٹارٹ ہم نے لیا تھا وہاں سے. بہت اچھے. اور اس کے بعد پھر کراچی میں جب وہ قائم ہو گیا تو پھر لاہور اور پھر وہاں پر پشاور میں. چلیے، پھر اس کے بعد آپ یہ سلیبس جب آپ نے بنا لیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کہاں امریکہ گئے؟ اب دیکھیں کہ اس سلیبس کی تیاری کے لیے کوئی ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور جو واحد جگہ تھی وہ امریکن ایمبیسی تھی، جہاں ہم لائبریری میں جا کر کے کنسلٹ کرتے. جی بالکل صحیح. میں نے یہ ایک اچھائی کی کہ جو کچھ تیار کیا اس کو اس زمانے میں پرنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ایک یکجا بھی کیا، اور ڈائریکٹ ٹو الیکٹرو IC کے نام سے ایک پوری بک تیار ہو گئی. ٹھیک ہے. جس پر ڈائریکٹریٹ نے مجھے گولڈ میڈل بھی دیا. لیکن اس کا میں نے امریکہ ایڈمیشن کے لیے بھیجا، اور اس کے ایک ایگزیکٹو سمری بنا کے میں نے بھیج دی. مجھے 3 جگہ سے اسکالرشپ اور ایڈمیشن ملے. اچھا، آپ کو مل گئے 3 جگہ سے ذاتی طور پر. اچھا، تو پھر آپ وہاں سے پھر یہاں آ گئے؟ وہاں سے پھر میں امریکہ. تو کون سی یونیورسٹی؟ میں یونیورسٹی آف سنسناٹی سے میں نے MS کیا دوبارہ. MS ٹھیک ہے. کمپیوٹر انجینئرنگ میں کیا MS. اچھا. اور اس درمیان میں خاصی دشواریاں تھیں. سب سے پہلے یہ کہ میری بیک گراؤنڈ اکیڈمک تھی، انجینئرنگ کی نہیں تھی، تو مجھے بہت سارے کورسز دیے گئے. لیکن خوشی کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ساتھ ہی انسٹالیشن میرے سپرد کر دیا، جو اس وقت LSI ایک ٹیکنالوجی تھی جس سے کہ یہ منیچرائزیشن ہوا. ٹھیک ہے. تو اس ٹیکنالوجی میں نے خود چیزیں انسٹال کی، تو مجھے بہت جلدی MS ملا، اور میری کوشش یہ تھی کہ اب اس ٹیکنالوجی کو میں پاکستان لے جاؤں. تو اس میں کتنی مدت لگی آپ کو؟ مجھے 1.5 سال میں. 1.5 سال. پھر آپ پاکستان آ گئے یہ ٹیکنالوجی؟ لیکن یہ پروگرام تقریباً 4 سال کا پروگرام تھا، جس کو ہم نے 1.5 سال میں مکمل کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خود انسٹال کیا تھا وہ جگہ. ٹھیک ہے. تو کچھ سہولت بھی رہی. لیکن پاکستان آ کے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا مجھے کہ اس وقت توجہ لوگوں کی کہیں اور تھی، اور انہوں نے اس کو صحیح پرسیو نہیں کیا. یہ کس کا دور تھا؟ کون تھے اس وقت یہاں پر؟ یہ بھٹو صاحب کا دور. اچھا، بھٹو صاحب کا دور تھا. لیکن اس وقت توجہ کچھ اور دوسری چیزوں کی طرف میں تھی. جی جی. اور 2 سال بعد انہوں نے مجھے اپروچ کیا، اور ہیوی ٹیکسلا مشین ٹول فیکٹری. جی، مشین ٹول فیکٹری. وہاں سے ایک جاب لیٹر آیا. ٹھیک ہے. جبکہ میں آلریڈی اپنی کمپنی جوائن کر چکا تھا 2 سال، اور 3 ملکوں میں جا چکا تھا. میں سیٹل ہو چکا تھا. اچھا، آپ ہو چکے تھے. جی. کون سے ملک آپ گئے تھے؟ 1 سال میں یہ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں رہا. ٹھیک ہے. وہیں یورپین سینٹر تھا اس کمپنی کا، اور وہاں سے پھر میری پوسٹنگ اپر گلف کے لیے ہوئی، جس میں کویت اور بحرین میں نے پہلے 2 سال گزارے. اس کے بعد قطر میں آ کے 6 سال ہم نے گزارے. پروفیسر، آپ کے کام کی نوعیت کیا تھی؟ میں کام کے لحاظ سے سسٹم سپورٹ میں رہا ہوں، اور یہ کام ہم نے 18 سال کیا. 18 سال؟ جی. مسلسل مطلب؟ جی، 6 ملکوں میں. 6 ملکوں. اچھا، ٹھیک ہے. اس وقت ٹیکنالوجی ایسی حالت میں تھی کہ دے نیڈیڈ ہائی کیلیبر انجینئر،
ٹھیک ہے. who can do the job by himself on his own. یعنی کمپیوٹر سپورٹ جو تھی، اب تو یہ ہے کہ خرابی اگر ہوتی ہے تو آپ بدل دیتے ہیں. جی ہاں، لیکن اس وقت آپ یہ تھا کہ آپ کو خود جانا پڑتا تھا اور خود وہ سولڈرنگ آئرن لے کر آپ چینج کریں اور کریں. اچھا، آپ نے اس کے علاوہ یو این او کے لیے بھی کچھ جی وہ میں نے جو کمپنی 18 سال کے بعد کیا، اس کے بعد 2 سال میں نے یو این او کے، اور وہاں میں نے منسٹری آف فائنانس کے لیے 2 سال تک ایک پروجیکٹ کیا، ٹی سی ڈی سی، یو این ڈی پی کا پروجیکٹ تھا وہ. تو ان میں ایز اے کنسلٹنٹ میں نے 2 کنسلٹنٹ جی، اور ان کو رپورٹ دی اور نیکسٹ اسٹیپ ان کا اپروول ہو گیا تھا ٹی سی ڈی سی کے نام. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ یہ ہماری پاکستان میں ایکٹیویٹیز بیچ میں رہی. اچھا، یہ پھر بیچ میں پاکستان میں ایکٹیویٹیز رہی، لیکن اس درمیان میں 18 سال ہم نے مسلسل سپورٹ کیا اور ہم نے عرب سے، پاکستان سے انجینئرز کو ہائر کیا، اور تقریباً 80 لوگ ہماری ٹیم میں شامل تھے مختلف نیشنز کے، جس میں یورپین، امریکن، عربس. تو آپ لوگ مطلب شروع سے ہی مختلف کمیونٹیز کے ساتھ اور کام کرنے کا بڑا تجربہ رہا، اور یہی چیز لے کے آپ کینیڈا آئے. تو خواتین حضرات، تو ہم ان سے معلوم کریں گے ایک بریک کے بعد کہ برہان بھائی کینیڈا جب آئے، یہاں جو پروگرام تھا والنٹیئرزم کا، وہ انہوں نے کس طریقے سے اس میں اپنا رول ادا کیا. ایک چھوٹا سا بریک. خواتین حضرات، بریک کے بعد ہم پھر برہان بھائی سے گفتگو کریں گے. برہان بھائی، ہماری آپ کی ملاقات المعارض انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی سب سے پہلے، جہاں پر آپ والنٹیئرزم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں ہماری سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی چند مہینے پہلے. اور پھر آپ نے مجھے کچھ کلپس بھیجے تھے اپنے والنٹیئر سروسز کے بارے میں، اور وہ بتائیں وہ کیا مطلب آپ اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیتے ہیں، کیا مسئلہ؟ آپ خدا کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ذرائع پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ ایسے وقت میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ جب ایک بہترین شخصیت نارتھ امریکہ میں تشریف لائی ہے. بالکل صحیح. اب وجوہات کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت وہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں ہی وہ نہیں تھا جب میں نے لبیک کہا اس پروجیکٹ میں. 20 اور لوگ اور سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اور شخصیت کا نام تو بتا دیں آپ. سبوں نے، جی یہ ہمارے استاد غامدی صاحب کا ذکر، ہمارے استاد غامدی صاحب تھے. ٹھیک ہے. کہ ان کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، سب جمع ہوئے تھے اور کینیڈا میں ان کے لیے وہ ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے جس کی شروعات یہاں سے ہو. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں مجھے جو سب سے زیادہ اپیلنگ چیز نظر آئی، اور میرے لیے ایک سرپرائز تھا، کہ پاکستانی کمیونٹی نے بھی والنٹیئرزم کے اوپر سوچنا شروع کر دیا. یہ میرے لیے بہت خوشائن خبر تھی. اس لیے کہ تقریباً 2000 میں ایک ساؤتھ ایشین امبریلا آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا تھا، اور پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یہاں پیر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یعنی وہ ایگزام بھی نہیں دے پاتے تھے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کچھ جدوجہد کی، اور ایک بڑی اچھی لیڈرشپ ہمیں ملی. عظما شاکر، شاید آپ واقف ہو، وہ پھر بعد میں ہیومن رائٹس کی کمشنر بن گئی. اور یہ ہم لوگوں کی ٹیم جو ہے تھوڑا ڈسپرس ہو گئی، ڈاکٹر رفیق چلے گئے واپس پاکستان. تو اس وقت ہم لوگوں نے جو پلان بنایا تھا، مجھے اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں یہاں اب وقت آ گیا ہے کہ شروع کی جائے، شروع ہو. اور لاسٹ ایئر جب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستانی کمیونٹی کس طرح انہوں نے ایبزارو کیا. جو چیز اصل میں حکومت کے لیول سے شروع ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی سرایت کر جاتی ہے گراؤنڈ روٹس میں. 2 ہی طریقہ ہے، یا تو گراؤنڈ روٹ سے اٹھے اور اوپر تک جائے، یا اوپر سے آئے اور نیچے وہ سرایت کر جائے. دیکھیے لاسٹ ایئر 150 سالہ سالگرہ میں یہاں کی ہائیسٹ اتھارٹی گورنمنٹ کی جو ہے، ہمارے رائٹ آنریبل
گورنر جنرل جو ہیں انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا کہ ہم اس ملک کو ایک اسمارٹ اینڈ کیئرنگ نیشن بنائیں گے. اچھا. اس چیز کو لوگوں نے لیا اور والنٹیئرزم کے پلیٹ فارم اجاگر ہو گیا. اگر آج بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی volunteer.ca پر چلے جائیں تو آپ کو پورا ان کا اسٹیٹمنٹ، کوڈ آف کانٹیکٹ اور وہ ساری چیزیں ملیں گی. میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 3-4 سالوں میں کہ پاکستانی کمیونٹی میں اس کو رائج کروں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہو رہا تھا. وہ غلط تاثر بیٹھا ہوا ہے کہ والنٹیئرزم ایسا ہے کہ آپ بغیر پیسے کے کام کریں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں 12.5 ملین NPOs ہیں. اب یہ NPO کیا ہے؟ نان پروفٹ آرگنائزیشن. اچھا. جیسے ہماری جیسے NGOs ہوتے ہیں، نان گورنمنٹل. بالکل. کینیڈا اتنی خوش نصیب جگہ ہے اور ایسی زرخیز جگہ ہے کہ یہاں اس وقت 12.5 ملین ادارے NPO موجود ہیں رجسٹرڈ کینیڈا میں. یہاں پر جی. اچھا. اور اس میں 80 لوگ جو ہیں 80 ملین انوالو ہیں، جس میں پیڈ بھی ہے، ان پیڈ بھی ہیں. اچھا. اس میں فل ٹائم بھی جی سارے فل ٹائم ہے. ابھی یہ جو امیگریشن وغیرہ کے ادارے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں زبانوں کے سلسلے میں، تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، سیٹ اپ ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے پروفیٹیبل آرگنائزیشن سے. ٹھیک ہے. یعنی جو نمبرڈ انکارپوریٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان سے یہ مختلف کام کرتا ہے. اس کے اندر ڈیزگنیشنز بھی الگ ہوتے ہیں اور ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ غامدی صاحب کے لیے جو ادارہ بنایا جائے یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موٹیو ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم انہی پرنسپلز کو لیتے ہوئے وہ سارے ریسورسز ہم کھول کر رکھیں اور جو جو چیزیں ہوں اس کو پروفیشنلی لے کر چلیں. جی. آپ اور اس کے اوپر خاصا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پر زبانوں کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. میں پہلے اپنے ناظرین کو آپ کی کتاب دکھا دوں، مجمع البحرین کے نام سے. یہ آپ نے لکھی اور یہ جو ہے پہلے تو سب سے پہلے اس کتاب کے متعلق آپ مجھے بتائیے، جس میں لکھا ہے اردو اور ہندی میں شائع ہونے والی اور دلوں کی مربوطی کی تمنا کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہی تمنا ہے. اس میں یہ کام آدھا ہوا ہے. اردو میں یہ کتاب مکمل ہو چکی. اس کا ہندی ترجمہ ہو رہا ہے اور ہندی موضوع کیا ہے اس کا؟ زبان. ہماری یہ زبان جس میں ہم آپ مخاطب ہیں، لیکن اس زبان کو میں نہ اردو کہتا ہوں نہ ہندی کہتا ہوں، نہ گجراتی نہ میمنی نہ کوئی اور. یہ ایک زبان عجیب ہے. میں دبئی گیا، وہاں کا ٹیکسی ڈرائیور بڑا اچھی شستہ اردو میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور بتاتا جا رہا تھا کہ ترقی کیسے کیسے ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی اچھی زبان کہاں سے سیکھی؟ تو کہنے لگا یہی دبئی میں. یہی دبئی میں. یعنی یہ وہ زبان ہے جس نے سب لوگوں کو، ساری نیشنل سب کو سارک ایسی چیز ہے. بلکہ سارک پر یاد آیا، یہ 8 ممالک کے لوگ بنیادی طور پر ایک ہی زبان بولتے ہیں. بالکل صحیح. آج میں بھی سکھ حضرات کا مترجم بن جاتا ہوں، ہندو حضرات کا مترجم بن جاتا ہوں، عربس کا مترجم بن جاتا ہوں. وہ اسی ناطے کہ زبان وہ ایک ہی ہے. اور یہ زبان کون سی زبان ہے؟ برہان بھائی، میں نے 1988 میں آتے ہوئے جرمنی سے وہاں پر جب اترا تو میں حیران رہ گیا وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر، جب ایک تھائی لینڈ کی جو لڑکی تھی وہ اردو میں بات کر رہی تھی. تو یہ زبان جو ہے بڑا جوڑ کے رکھتی ہے. بالکل صحیح معنوں میں یہ زبان ڈیولپ ہوئی ہے لوگوں کے، مختلف نیشنلز کے، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے امتزاج. اچھا، آپ نے جو کلپس مجھے بھیجے تھے اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ والنٹیئرزم جو ہے یہ ایک طرز زندگی ہے. جی. یہ کیا ہے؟ یہ کینیڈین طرز زندگی ہے. صحیح معنوں میں دیکھیں، یہاں ہم لوگ آئے ہیں اور پہلی نسل ہماری یہاں کی بود و باش اختیار کرنے میں
بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جس تہذیب کو لے کر آئے ہیں، جو زبان کے ساتھ آئے ہیں یہاں، ہم ایک بہت پرانی تہذیب کے پیغامبر بن کے آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم اپنی مشکلات کے درمیان یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک لفظ کی میں بات کر رہا ہوں۔ میرا اس کتاب کا مین ایشو یہ ہے کہ جب مختلف نیشنلٹیز مل کر ایک پاٹ کے اندر ملتی ہیں تو اس سے جو ابال آتا ہے وہ ایک زبان کا آتا ہے۔ ایک لفظ جو سیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی میں سارک کے لیے ایک جگہ گیا، لوگ آ رہے تھے، کوئی نمسکار، السلام علیکم سب ریپیٹ کرتے تھے۔ میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا آداب۔ اچھا۔ اور یہ آداب کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ لفظ برصغیر کی ایجاد ہے۔ بالکل۔ حالانکہ اس وقت وہ السلام علیکم چاہتے تو وہ رائج کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کرا، سب کمیونٹیز کو ملانے کے لیے۔ بالکل۔ یہ ایک لفظ آداب کا یہ کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں آپ مختلف خیال کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آپ سب ہمارے لیے ادب کے لائق ہیں، اور یہ ہے آداب۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ یہ کاسا کیا ہے یا سچ کیا ہے؟ یہ ادارہ ابھی بھی ہے، کاسا کونسل آف ساؤتھ ایشینز، اور یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے۔ جب ہم داخل ہوئے تو 6-7 اس کے سسٹر آرگنائزیشنز تھی، جس میں یوتھ، ویمن آرگنائزیشنز اور یہ تھی۔ ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی کے درمیان پتہ چلا کہ 33 اور ادارے ایسے ہیں جس کو ہم ساتھ ملا سکتے ہیں، اور میں نے پھر ان کو ارینجمنٹ کیا۔ اور اس وقت انٹرنیٹ کنیکشن اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے وہ ایکسپرٹیز کر کے ویب سائٹ کی اور ان کو ایک ادارے میں منتخب کیا۔ تو اس سے ہمیں بہت کچھ اسٹریٹجک پلاننگ مل گئی تھی۔ تو سچ جو ہے نہیں، یہ بھی سچ یہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سچ ہے SACH جی، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہیلتھ سروس۔ ہیلتھ سروس، جی اس میں کیا ہے؟ ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ کا ایک ادارہ ہے کہ ہماری یہ جو اس وقت کمیونٹی کی حالت ہے، بہت زیادہ ٹینشن اور اسٹریس کے اندر ہے۔ بالکل۔ تو ان کی اسٹریس سے کس طرح نکلا جائے۔ اچھا، یہ اس کے لیے ہم نے سنڈے فورم میں مختلف فورمز رکھے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول آور اسٹریس اینڈ بی ہیپی، کس طرح سے ہم اس کو یہی والنٹیرزم کے اندر لے کر آئیں۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں۔ اس وقت میں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ ادارہ میرا 2 اس کے کاؤنٹر پارٹس ہیں، ایک مساگا کے لیے، ایک برامپٹن کے لیے، اور دونوں پروفیشنل ہیلتھ سائیکیٹرسٹ اور سوشلسٹ لوگوں کا۔ برہان بھائی، ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے کہ کس طریقے سے والنٹیرزم کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے، ذرا سا میسیج اگر آپ کوئی دے سکیں۔ اس کا بہت سمپل ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ والنٹیرزم کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم والنٹیئر کر کے بغیر ان پیڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے سیلف سے نکل کر آپ دوسروں کے لیے سوچیں، یہی والنٹیرزم اور یہی اسلام کا پیغام بھی، اور یہی ہمارا تربیت ہے، ہماری تربیت ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کوئی بتاتا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ کو۔ تو صحیح معنوں میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرف لوگوں کو کروں۔ میں آپ کے اس ادارے کے مطابق سب سے بڑی چیز پرنٹ میڈیا اور آپ الیکٹرانک میڈیا میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری آڈینس ساؤتھ ایشین ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، آپ میری زبان سے سن رہے ہیں، اور آپ کی، ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم پرنٹ میڈیا میں بہت کچھ، آپ اپنا فون نمبر بتائیں اور اپنا ای میل بھی، تاکہ یہ لوگ آپ تک پہنچ سکیں۔
بتائیے موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. میں 24 گھنٹہ میں نے اپنا، جیسا میں نے بتایا کہ میرا سفر اب تھوڑا رہ گیا ہے، جس کے لیے میرے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ای میل ایڈریس کوئی بھی چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس سلسلے میں. ای میل میں فرسٹ اور لاسٹ نیم ہے برہان حق 56@gmail.com. برہان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. خواتین حضرات، اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.